जाए। तो जी, तो ये जो है नियत, ऐसी नियत से बहुत अहम है और नियत में चूक ज्यादा लोग करते हैं। तो इस तरीके से कुल 9 शर्तें हो गई। अब आज का जो हमारा दर्स है अलमसअलतुर राबिआ फी अरकानिहा, यानी फी अरकानिस सलाह, नमाज के अरकान के बारे में ये मसले राबिया है, चौथा मसला। अरकान ये बार बार गुजरता है, बार बार हम इसे सुनते हैं। तो अरकान है क्या? अगर आपसे मुदर्रिस ने इम्तिहान में पूछ लिया कि रुक्न क्या है, रुक्न की तारीफ बयान करो और दो चार नमाज के अरकान गिनाओ, तो तारीफ कैसे करेंगे अरकान की? हिया मा ततकव्वनु मिन्हा अल इबादात, नमाज का रुक्न। यहाँ नमाज के रुक्न की तारीफ बता रहे हैं। हिया मा ततकव्वनु मिन्हा अल इबादात, या इबादतों का रुक्न कि जिससे इबादतें बनती हैं। मा ततकव्वनु, जिससे बनती हैं, अल इबादात, इबादतें, जिनसे इबादतें तैयार होती हैं, जिनसे इबादतें मुरक्कब हैं। मतलब ये हुआ कि रुक्न इबादत का हिस्सा है। अगर किसी इबादत का कोई रुक्न है तो वो उससे खारिज नहीं है, उसी से वो इबादत बनी है मिलकर। वला तसिहुल इबादतु इल्ला बिहा, और इबादत सही नहीं हो सकती है मगर उसी के जरिए, यानी उसके पाए जाने से। अगर शर्त नहीं पाई गई तो नमाज नहीं होगी, इबादत नहीं पूरी होगी। तो अरकान, यहाँ अरकान की तारीफ जो है, लिखा है अरकान, लेकिन अरकान की तारीफ यहाँ नहीं है, इबादत के रुक्न की तारीफ की है कि इबादत के रुक्न या इबादत के अरकान क्या हैं, तो जिनसे इबादतें बनती हैं। और अगर उमूमी तौर पर लुग़वी माना देखें तो रुक्न जिस पर किसी दूसरी चीज का क़याम हो, जिस पर कोई चीज कायम हो। इमारत है, इमारत जिस पर खड़ी है वो इमारत का रुक्न है। हमारा पूरा ढांचा जिस पर खड़ा है वो हमारे ढांचे का रुक्न है। हमारी कुर्सी जिस पर हम बैठे हैं, कुर्सी जिस पर रुकी और टिकी है, वो कुर्सी का रुक्न है। लेकिन इबादत का रुक्न क्या है? इबादत के अरकान क्या हैं जिनसे इबादतें बनती हैं और जिनके बगैर इबादत सही नहीं हो सकती है। अब ये हो गया रुक्न। अब उसके बाद कह रहे हैं शर्त और रुक्न में फर्क क्या है, जो हम लोग अभी पढ़े हैं शर्त। तो वल फर्क बैनहुमा व बैन शुरूत, बैनहा व बैन शुरूत था, यानी वल फर्क बैनल अरकानी व बैन शुरूत, अरकान और शुरूत के दरमियान क्या फर्क है? तो फर्क है कि अन्न शर्ता यतक़द्दमु अलल इबादा व यस्तमिरु मअहा, कि शर्त इबादत के पहले होती है। इबादत की शर्त इबादत से पहले आती है। वह यस्तमिरु मअहा, और इबादत के साथ चलती है। रहती इबादत के पहले है लेकिन इबादत के साथ चलती है, आती इबादत के पहले है। ठीक है, यतक़द्दमु अलल इबादा, इबादत से मुक़द्दम होती है, यानी इबादत से पहले आती है। वह यस्तमिरु मअहा, और उसके साथ चलती है। मतलब शर्त या इबादत से कोई अलग चीज है जो इबादत से पहले आ जाती है। समझ रहे हैं? इबादत से पहले शर्त आ जाती है, यानी उस इबादत का वो हिस्सा नहीं है, बल्कि उस इबादत से खारिज कोई चीज है जो उसकी शर्त कहलाती है, लेकिन इबादत के साथ साथ रहती है। जैसे नमाज के लिए वजू शर्त है, तो पहले वजू आता है, पहले वजू करना पड़ता है।
اور وضو کو مستمر رہنا پڑتا ہے، عبادت کے ساتھ ساتھ چلنا پڑتا ہے۔ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو پھر جو ہے نماز وہیں ٹوٹ جائے گی، نماز باطل ہو جائے گی، پھر جا کے وضو کرنا پڑے گا۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شرط عبادت سے پہلے آتی ہے اور عبادت کے ساتھ چلتی ہے۔ وَأَمَّا الْأَرْكَانُ، اور رہے ارکان، فَهِيَ الَّتِي تَشْتَمِلُ عَلَيْهَا الْعِبَادَةُ، تو ارکان وہ ہیں جن پر عبادت مشتمل ہوتی ہے، جن سے عبادت تیار ہوتی ہے، جن پر کھڑی ہوتی ہے، تو وہ ارکان ہیں، چاہے وہ اقوال ہوں چاہے افعال ہوں۔ ابھی جب ارکان ہم پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا کہ کس رکن کا تعلق قول سے ہے اور کس رکن کا تعلق فعل سے ہے۔ تو چاہے وہ فعل ہو چاہے قول ہو، جو جس عبادت پر یا جس چیز پر وہ عبادت مشتمل ہے، جس سے بنتی ہے، جس چیز سے اس کا ڈھانچہ تیار ہوتا ہے، اس کی ماہیت تیار ہوتی ہے، وہ رکن ہے۔ تو یہ تھوڑا سا جو ہے اس میں دماغ لگانا پڑے گا آپ لوگوں کو، فرق کیسے سمجھ میں آئے۔ تو فرق کی شرط کی تعریف یہ کی ہے کہ جو عبادت سے پہلے آتی ہے، عبادت کے ساتھ رہتی ہے، اور رکن جس سے عبادت بنتی ہے، چاہے قول ہو یا فعل، یا ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ رکن یہ ماہیت الشیء ہے، چیز کی ماہیت اور اسی میں داخل ہے، اسی کا حصہ ہے، جبکہ شرط ایسا نہیں ہے، شرط خارج سے الگ رہتی ہے اور پہلے آ جاتی ہے، یہ ایک وصف ہے۔ تو یہاں جو کتاب میں فرق دیا ہوا ہے وہی فرق آپ لوگ سمجھ لیں، وہی کافی ہے کہ شرط عبادت سے پہلے آتی ہے، مقدم ہوتی ہے، عبادت کے ساتھ رہتی ہے، اور رکن وہ ہے جس سے عبادت تیار ہوتی ہے، چاہے قول ہو چاہے افعال، چاہے قول ہو چاہے فعل۔ وہ ارکانها 14 رکنا، اور صلات کے ارکان کل 14 ہیں۔ نماز کے ارکان، ارکانها نماز کے ارکان، 14 رکنا 14 ارکان ہیں۔ لا تسقط عمدا ولا سہوا ولا جہلا، لا تسقط عمدا، یہ ساقط نہیں ہوتی ہیں، چاہے عمدن ہو چاہے سہون ہو چاہے جہلن ہو، یعنی جان بوجھ کے چاہے چھوڑا ہو، چاہے نادانی میں لا علمی میں چھوڑا ہو، ہاں، جہالت میں یا بھول چوک سے ہوا ہو، یہ ساقط نہیں ہوگی کبھی بھی۔ اگر وضو کیے بغیر، وضو نہیں کیا ہے، جان بوجھ کے کہ وضو نہیں کروں گا میں ایسے نماز پڑھوں، تو ساقط نہیں ہوگی، یعنی وضو کرنا ہی پڑے گا نماز کے لیے۔ اب بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا ہے تو نماز دہرانی ہی پڑے گی، چاہے یہ اسے پتہ ہی نہ رہا ہو کہ نہیں وضو شرط نہیں ہے، اسے یہ معلوم ہو کہ نہیں وضو کرنا مستحب ہے، افضل ہے، لیکن نہیں کیا، تو یہ جہالت میں چھوڑا ہے۔ اور یا تو بھول گیا ہو، آنکھ کھلی ہو سیدھے چلا گیا ہو، اسے وضو کا خیال ہی نہ آیا ہو، تو جب خیال آئے گا تب پڑھنا پڑے گا، یہ ساقط نہیں ہوگی کبھی۔ وضو یا رکن یہ کبھی ساقط نہیں ہوتا ہے، نہ عمدن، نہ جہلن، نہ سہون۔ وہ بیانها کما یلی، اور اس کا ذکر درج ذیل ہے، ان ارکان کا تذکرہ درج ذیل ہے۔ القیام، پہلا رکن ہے کھڑے ہونا۔ اب رکن ہم دیکھتے ہیں نماز کے ارکان، اس میں ہم نے صرف ابھی اتنا دیکھا ہے کہ رکن اور شرط میں فرق کیا ہے۔ تو شرط پہلے آ جاتی ہے اور عبادت کے ساتھ چلتی ہے، رکن وہ ہے جس سے عبادت بنتی ہے، جس پر عبادت مشتمل ہوتی ہے، چاہے قول ہو چاہے فعل۔ اب رکن دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں نماز کے ارکان، جو ہم روز ایک نہیں 5 بار پڑھتے ہیں، اور اگر ہمیں معلوم نہ ہو کہ رکن کیا ہے تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، لہذا ارکان اچھے سے سمجھ لیں۔
اس لیے بھی ارکان سمجھنا ضروری رہتا ہے کہ یہ پتہ ہو جائے گا، اگر آپ رکن سمجھ لیں گے اچھے سے تو آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے گا کہ کس کے چھوڑنے سے نماز دہرانی ہے اور کس کے چھوڑنے یا چھوٹنے پر سجدے سہو کرنا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ اختلاط کرتے ہیں، گڑبڑ کرتے ہیں۔ ہر جگہ سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا، اگر رکن چھوٹا ہے تو اسے دہرانا ہی پڑے گا، سجدے سہو سے نہیں کام چلے گا۔ سجدے سہو یہ کسی واجب کے ترک کرنے پر ہے، اور سنت کے ترک کرنے پر کچھ نہیں ہے۔ رکن چھوڑنے پر اعادہ ہے، واجب چھوڑنے یا چھوٹنے پر سجدے سہو ہے، اور سنت کے چھوڑنے یا چھوٹنے پر کچھ نہیں۔ تو اب جب اتنا بڑا حکم اس سے منسلک ہے تو ہمیں رکن تو پہچاننا ہی پڑے گا، نماز کے ارکان جاننے ہی پڑیں گے۔ تو اب دیکھیے القیام، قیام یعنی کھڑے ہونا، پہلا رکن ہے کھڑا ہونا، کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھتے ہیں۔ فرائض جتنی فرض نمازیں ہیں کھڑے ہوتے ہیں جن کے پاس طاقت ہے۔ فی الفرض علی القادر، القیام فی الفرض، فرض نمازوں میں کھڑے ہونا قادر آدمی پر، منتصباً یعنی سیدھی پیٹھ کھڑے ہونا۔ تو اگر کوئی قادر ہے کھڑے ہونے پر، کوئی لاچار اور مجبور نہیں ہے، کوئی معذور نہیں ہے، تو فرض نماز اگر ادا کر رہا ہے تو اسے کھڑا ہونا ہی پڑے گا، یہ رکن ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس قول کی وجہ سے قوموا للہ قانتین، باادب ہو کر اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو قوموا کھڑے ہو جاؤ، جب عبادت کے لیے، جب نماز کے لیے جاؤ تو اللہ کے لیے خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہوئے، تواضع اختیار کرتے ہوئے اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ تو کھڑے ہونے کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے۔ فرض نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہونا یہ ضروری ہے، یہ رکن ہے۔ دلیل ہو گئی قوموا للہ، اور اس کے بعد نبی کی بات سے دلیل لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمران بن حسین، عمران بن حسین سے نبی کے فرمانے کی وجہ سے صلی قائما، کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اگر طاقت نہیں ہے فإن لم تستطع فقاعدا، اگر طاقت نہیں ہے، معذور ہو تو پھر بیٹھ کر، فإن لم تستطع فعلى جنب، اور اگر طاقت نہیں ہے تو پھر پہلو کے بل یعنی لیٹ کر پڑھو۔ اگر کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہونا ضروری ہے، کھڑے ہو کے ہی نماز پڑھو، اگر معذور ہو تو پھر بیٹھ کے پڑھ لو، اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو پہلو کے بل لیٹ کر پڑھ لو، لیکن پڑھو، نماز سے چھٹکارا کسی حال میں نہیں ہے۔ تو یہ دلیل ہو گئی عمران بن حسین سے آپ کے فرمانے کی وجہ سے صلی قائما، اور قرآن سے دلیل قوموا للہ قانتین۔ فإن ترک القیام فی الفریضۃ لعذر، اگر کھڑے ہونے کو چھوڑ دیا ہے فریضے میں، نماز، فرض نماز میں، لعذر کسی عذر کی وجہ سے، جیسے کہ کوئی مرض ہو یا خوف ہو کہ کھڑے اگر ہو جاؤں گا تو دشمن دیکھ لے گا اور گردن بھی مار سکتا ہے، وہ غیر ذالک، کیا اس کے علاوہ اور کوئی عذر ہو، معذور آدمی ہو، اگر قیام چھوڑتا ہے فإنہ یعذر بذالک، تو اسے اس کی وجہ سے معذور مانا جائے گا، یعنی اس کا عذر قبول کیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ شرعی عذر کی بنیاد پر قیام کو چھوڑا ہو۔ وَيُصَلِّ حَسْبَ حَالِهِ قَاعِدًا أَوْ عَلَى جَنْبٍ، اور اپنے حالت کے حساب سے وہ پڑھ لے گا، چاہے بیٹھ کے پڑھے یا لیٹ کر پڑھے۔ وَأَمَّا صَلَاةُ النَّافِلَةِ، لیکن نفل نمازیں، فإن القیام فیہا سنہ ولیس رکنا، تو اس میں قیام کرنا سنت ہے، رکن نہیں ہے۔ لیکن صلاۃ القائم فیہا افضل، لیکن کھڑے ہو کر نماز پڑھنا، نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا، یہ افضل ہے من صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے والے سے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا یہ افضل ہے، بھلے نفل ہی کیوں نہ ہو۔
سنت ہی کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے صلاۃ القاعد علی النصف من صلاۃ القائم، کہ بیٹھے ہوئے کی نماز کا ثواب آدھا ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا ثواب نصف ہے، آدھا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نفل ہو چاہے سنت ہو، اگر استطاعت ہے تو ہمیں کھڑے ہو کر ہی نماز پڑھنا ہے۔ البتہ فرض نمازوں میں ہونا، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مستطیع کے لیے یہ رکن ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود بھی بیٹھ کے فرض نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ دوسرا رکن کیا ہے؟ یہ تو قیام ہو گیا، کھڑے ہونا۔ سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے، وضو بنا کے جب آتے ہیں تو یہ پہلا رکن ادا کرتا ہے نمازی، کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد دوسرا رکن کیا ہے؟ تکبیرۃ الاحرام فی اولیہا، نماز کے شروع میں تکبیر تحریمہ۔ ایک تکبیر ہے تکبیر تحریمہ، اور تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ وہ قول اللہ اکبر، اور وہ اللہ اکبر کہنا ہے، یہ تکبیرۃ الاحرام کہلاتا ہے۔ یہ تکبیر آپ نے پکار دی تو اب بہت ساری حلال چیزیں بھی آپ کے لیے حرام ہو گئیں۔ بات کرنا حرام ہے، پانی پینا حرام ہے، کھانا کھانا حرام ہے، ادھر ادھر دیکھنا حرام ہے۔ اب آپ جو ہے ساری چیزیں آپ کے لیے اب حرام ہو گئی ہیں۔ اب آپ نماز میں داخل ہو گئے، تکبیر تحریمہ آپ نے پکار دی، اللہ اکبر کہہ دیا۔ لا یجزئہ غیرہا، اس کے علاوہ اور کوئی چیز کافی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی آدمی اس کا ٹرانسلیٹ کرے، نماز کے لیے کھڑا ہو اور ترجمہ اس کا کر دے، اللہ اکبر کہنے کے بجائے یہ کہے کہ سب سے بڑا اللہ ہے، اور نیت باندھ لے، تو یہ تکبیر تحریمہ نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہوگا۔ اس طرح کہنا کافی نہیں ہے۔ یا کسی نے کہا سبحان اللہ اور نیت باندھی ہے، سبحان اللہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اعظم کوئی کہے، اکبر اور اعظم کا کہے معنی ایک ہی ہے، تو کوئی اللہ اعظم اور اس کے بعد نیت باندھ لے تو یہ بھی کافی نہیں ہے۔ لا یجزئہ غیرہا کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ اکبر کے علاوہ اور کوئی چیز کافی نہیں ہے، اللہ اکبر ہی کہنا پڑے گا تکبیر احرام کے لیے۔ لقولہ صلی اللہ علیہ وسلم للمسیء الصلاۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیء صلاۃ سے فرمانے کی وجہ سے، ایک آدمی تھے نماز غلط پڑھ رہے تھے، ایک صحابی تھے، اللہ کے رسول کی مسجد تھی، اللہ کے نبی کی حاضری تھی، اور وہ صحابی تھے، پھر بھی نماز غلط ہو رہی تھی تو نماز کو صحیح نہیں مانا گیا۔ کوئی پیر فقیر علامہ ہو کتنا بھی بڑا، اگر غلط طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز اس کی صحیح نہیں مانی جائے گی۔ تو بہرحال مسیح صلاۃ کے نام سے وہ مشہور ہے روایت، اور اسی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے تم کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو تو پھر تکبیر کہو۔ تو کبر آیا ہے، جیسے قیام کے لیے قوموا للہ قانتین، اللہ کا فرمان آیا ہے، اور نبی کا فرمان ہے صلی قائما، عمران بن حسین سے کہا تھا۔ ایسے یہاں تکبیر کے لیے ہے، مسیء صلاۃ سے آپ نے کہا تھا، نماز گڑبڑ پڑھنے والے صحابی سے کہا تھا کہ اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو۔ مسیح صلاۃ والی روایت ذہن میں ہوگی سب کے۔ ایک صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ذرا جلدی جلدی پڑھتے ہیں، آپ کو سلام کرتے ہیں، آپ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں ارجع فصلی فانک لم تصلی،
کہ جاؤ پھر سے نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اٹھنا بیٹھنا ہوا ہے، نماز کہاں ہوئی ہے؟ تو نماز پھر پڑھ کے آئے، پھر سلام کیا، سلام کا جواب دیا، آپ نے کہا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، نماز تم نے پڑھی ہی نہیں۔ تیسری دفعہ جب یہ بات ہوئی تب انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اب اس سے بہتر نماز نہیں پڑھ پاؤں گا، آپ مجھے سکھا دیجئے، آپ مجھے نماز کا صحیح طریقہ بتا دیجئے۔ تو آپ نے نماز کا طریقہ انہیں بتاتے ہوئے، مسیء صلاۃ کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ اذا قمت الى الصلاۃ فکبر، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اللہ اکبر کہو، اللہ اعظم نہیں چلے گا، سبحان اللہ نہیں چلے گا، اللہ سب سے بڑا ہے نہیں چلے گا، لا یجزئہ غیرہا، اللہ اکبر کے علاوہ اور کچھ کافی نہیں ہوگا، اللہ اکبر ہی کہنا ہوگا، اور یہ رکن ہے نماز کا۔ وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کے اس فرمانے کی وجہ سے بھی کہ تحریمھا التکبیر، کہ اسے حرام کرنے والی تکبیر ہے، وتحلیلھا التسلیم، اور حلال کرنے والی نماز کو تسلیم ہے، یعنی جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بول دیے، تسلیم اسی کو کہتے ہیں۔ تو جب آپ نے یہ بول دیا تب آپ کے لیے حلال ہو گئی کھانا پانی اور ساری چیزیں جو نماز کی وجہ سے، تکبیر تحریمہ کی وجہ سے حرام ہوئی تھی۔ تو تحریمھا تکبیر، اس کی حرمت تکبیر ہے اور اس کی علت تحلیل تسلیم ہے۔ فلا تنعقد الصلاۃ بدون التکبیر، نماز منعقد نہیں ہوگی بغیر تکبیر کے، نماز ہوگی ہی نہیں بغیر تکبیر تحریمہ کے۔ آپ نے نماز میں انٹری کی ہی نہیں ہے، اگر آپ بغیر تکبیر تحریمہ کے کھڑے ہو گئے، اللہ اکبر کہہ کے نیت نہیں باندھی، تو گویا کہ ابھی آپ کی انٹری نہیں ہوئی، دروازہ آپ نے کھولا نہیں، تو گھر میں آپ کیسے پہنچیں گے؟ آپ کے لیے ضروری ہے کہ پہلے دروازہ کھولیے، پہلے اللہ اکبر کہیے، نماز میں انٹری کیجیے، تب جا کے آپ نمازی مانے جائیں گے اور آپ کی ذمہ داری ادا ہوگی۔ تو فلا تنعقد الصلاۃ بدون التکبیر، تکبیر کے بغیر نماز منعقد نہیں ہوگی۔ ٹائم لگ گیا اچھا خاصا دو رکن سمجھنے میں، قیام اور تکبیر، تکبیرۃ الاحرام۔ اب آگے دیکھیے تیسرا ہے قراءۃ الفاتحہ مرتبتاً فی کل رکعہ، سورہ فاتحہ کا پڑھنا، تیسرا رکن، سورہ فاتحہ کا پڑھنا مرتب شکل میں، یعنی الحمدللہ رب العالمین کہا ہے تو اب دوسری آیت الرحمن الرحیم کہنا ہوگا، یہ نہیں کہ ساتوں آیت کو جیسے چاہے پڑھ لی اور ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی، اسی ترتیب سے پڑھنا پڑے گا۔ اللہ الحمدللہ رب العالمین کہنا ہے، پھر الرحمن الرحیم کہیں گے، یہ نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین الرحمن الرحیم، یہ ترتیب نہیں ہے، یہ مرتب نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو آپ سورہ فاتحہ پڑھیے، ہر رکعت میں پڑھیے اور ترتیب وار پڑھیے، ایک ہی رکعت میں کافی نہیں، ہر رکعت میں پڑھنا پڑے گا، چاہے آپ امام ہوں، چاہے مقتدی ہوں، چاہے منفرد ہوں۔ تو آپ کو قرات فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ پڑھنی ہی ہے۔ کہاں دلیل ہے اس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز ہی نہیں ہے، کوئی نماز نہیں ہے اس کی، لمن لم یقرأ، اس کے لیے جس نے نہیں پڑھی ہے فاتحۃ الکتاب، کتاب فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، تو سورہ فاتحہ جس نے نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہے۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو ظاہر ہے سورہ فاتحہ پڑھنے کا مقام اور رتبہ سمجھ میں آ گیا کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوگی، اور نبی نے فرمایا ہے وَإِسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ الْمَسْبُوقُ، اور اس سے مستثنیٰ ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ شخص مستثنیٰ ہے جو مسبوق ہو، یعنی پچھڑ گیا ہو نماز میں، امام صاحب نے وَلَا الضَّالِّينَ کہا تب یہ داخل ہوا، تو اب کیا کرے گا؟ رکوع تو مل رہا ہے امام کے ساتھ رکوع پا گیا،
لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع نہیں پایا، تو کہتے ہیں یہ آدمی مستثنا ہے، اس سے نہیں بھی پڑھا تو بھی اس کی رکعت مان لی جائے گی۔ اس میں بھی اختلاف ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ راجہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ اگر پڑھا ہے تو پھر وہ رکعت مانی جائے گی، نہیں پڑھا ہے تو رکعت نہیں مانی جائے گی۔ اچھا، اب دونوں کے پاس اپنی اپنی دلیلیں ہیں۔ اذا ادرک الامام راکعا، اگر امام کو رکوع کی حالت میں پایا ہے، او ادرک من قیامہ ما لم یتمکن معه من قراءۃ الفاتحہ، یا امام کو پایا ہے کھڑے ہونے کی ہی حالت میں لیکن سورہ فاتحہ پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا، وکذا الماموم فی الجہریہ، اور ایسے ہی وہ بھی آدمی مستثنا ہے جو جہری نمازوں میں مقتدی ہے، معموم، امام کے مقابلے میں مأموم، امام نماز پڑھانے والا، مأموم امام کے پیچھے نماز پڑھنے والا، امام اور مأموم یعنی مقتدی۔ ایسے ہی جہری نمازوں میں، جہریہ یعنی جہری صلاۃ میں، جہری نمازوں میں مقتدی کا بھی حال ہے، یستثنا من قراءتها، سورہ فاتحہ پڑھنے سے وہ مستثنا ہے، یہ مرجوح قول کے مطابق۔ ہاں، مرجوح قول یہ ہے کہ جہری نمازوں میں امام جب زور سے نماز پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، تب مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا مستثنا ہے، اس کے لیے رکن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ لیکن لو قرأها فی سکتات الامام، لیکن اگر وہ پڑھ لیتا ہے سورہ فاتحہ امام کے سکتات میں، یعنی امام جب ٹھہرتا ہے، جیسے امام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، تو تھوڑا سا رکے گا تو اسی میں پڑھ لے مقتدی، وہ بھی کہتے الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ایسے یہ سکتات الامام ہے۔ تو کہتے ہیں اگر سکتات الامام میں امام جب سکتہ کرے، امام جب سانس توڑے تو اسی میں پڑھ لے تو یہ بہتر ہے، اخذم بالاحوط، احوط کو اختیار کرتے ہوئے، جب اتنی سختی آئی ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، تو یہ کہتے ہیں احوط یہی ہے کہ پڑھ لے تو بہتر ہے، لیکن جہری میں مقتدی کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا رکن نہیں ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، سب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا رکن ہے، اس لیے کہ کئی روایتیں ہیں، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بأم الکتاب، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب۔ بہرحال یہ بات ہو گئی کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا ترتیب وار آیتوں کو یہ رکن ہے۔ چوتھا رکن کیا ہے؟ الرکوع فی کل رکعت، ہر رکعت میں رکوع کرنا، اللہ کے اس قول کی وجہ سے، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اے ایمان والو، ایماندارو، رکوع کرو اور سجدہ کرو۔ تو یہ سجدے کے رکن کی دلیل بھی یہی رہے گی۔ ہاں، یہاں یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، اے ایمان والو، ایماندارو، رکن کرو، رکوع کرو، ارکعوا، رکوع کرو، اور واسجدوا، سجدہ کرو، تو گویا کہ رکوع اور سجدہ رکن ہے۔ اور نبی کے فرمانے کی وجہ سے مسیح صلاۃ سے کہا کہ ثم ارکع حتی تطمئن راکعا، پھر رکوع میں جاؤ تم یہاں تک کہ رکوع کی حالت میں مطمئن ہو جاؤ، یعنی پورے طور پر اچھے سے رکوع کرو اطمینان سے۔ اچھا، یہ 4 ارکان ہوئے نماز کے۔ پانچواں کیا ہے؟ الرفع من الرکوع والاعتدال منه قائما، رکوع سے سر اٹھانا اور رکوع سے سر اٹھانا، والاعتدال منه قائما، اور معتدل حالت میں کھڑے ہو جانا، یعنی پورے طور پر اعتدال کے ساتھ آپ کھڑے ہو جائیے ایسے۔ تو یہ گویا کہ رکوع سے سر اٹھانا ایک رکن ہے، اور رکوع میں کے بعد اعتدال کے ساتھ پورے طور پر کھڑے ہو جانا یہ دوسرا رکن ہے، اسی لیے 5 اور 6 دونوں دے دیا یہاں۔ رکوع سے سر اٹھانا اور والاعتدال من الرکوع قائما، اور رکوع کے بعد پورے طور پر کھڑے ہو جانا، ایسے کھڑے ہو جائیے کہ ہر ہڈی اپنی جگہ پہ واپس چلی جائے، جیسے آپ کھڑے ہونے کی حالت میں تھے پہلے۔
یہ نہیں کہ ہڈیاں آدھی آدھی جائیں اور اس کے بعد آپ سجدے میں کود جائیں، یہ غلط ہے۔ سجدے میں بہت سارے لوگوں کو جلدی رہتی ہے، رکوع سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ تو رکوع کے بعد اعتدال، مسیح صلات کو کیوں آپ نے کہا کہ تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، تمہارا نہ رکوع ہوا نہ سجدہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ پورے طور پر کھڑے نہیں ہوتے تھے، جلدی جلدی پڑھ رہے تھے۔ تو الرفع من الرکوع والاعتدال من، بلکہ 3 رکن آپ کو یہیں مل گیا، الرکوع، الرفع من الرکوع والاعتدال بعد الرکوع، ٹھیک ہے؟ رکوع کرنا، رکوع سے سر اٹھانا، رکوع کے بعد اعتدال کے ساتھ کھڑے ہو جانا۔ اچھا، اب 6 ہو گئے، پھر آپ کی کیا ہے؟ ساتواں رکن السجود، سجدہ، اللہ کے اس قول کی وجہ سے وسجدو، سجدہ کرو، اور نبی کے مسیح صلات سے فرمانے کی وجہ سے تم مسجد حتی تطمئن ساجدہ، پھر تم سجدہ کرو یہاں تک کہ سجدے کے بعد مطمئن ہو جاؤ، اچھے سے مطمئن ہو جاؤ، حتی تطمئن ساجدہ، سجدے کی حالت میں تم مطمئن ہو جاؤ، یعنی پورے طور پر اچھے سے سجدہ کرو۔ وَيَكُونُ السُّجُودُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مَرَّتَيْنِ، سجدہ ہر رکعت میں 2 دفعہ ہوگا، تو سب جانتے ہیں، لیکن کتنے اعضاء پر ہوگا یہ کم لوگ جانتے ہیں۔ فی کل رکعت مرتین علی الاعضاء السبع المذکورہ فی حدیث ابن عباس، 7 اعضاء پر سجدہ ہوگا، الاعضاء السبع المذکورہ، جو کہ مذکور ہیں ابن عباس کی حدیث میں۔ اسی حدیث میں ہے امرت ان اسجد علی 7 اعظم، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سجدہ کروں 7 ہڈیوں پر، 7 ہڈیاں گنیے، پیشانی نمبر 1، اور اپنے ناک کی طرف بھی اشارہ کر دیا تھا آپ نے، پیشانی کا جب نام لیا تو ناک اور پیشانی دونوں کو ایک ہی بتایا، کہا یہ پیشانی اور ناک، تو یہ پیشانی اور ناک یہ ایک ہڈی ہو گئی۔ یدین اور رکبتین، دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے، تو کتنے ہو گئے؟ 2 2 4 اور 1 5۔ اس کے بعد اطراف القدمین، اطراف قدمین یہ 2 ہو گئے، 2 اطراف قدمین یعنی دونوں پیر کی انگلیاں، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے، دونوں پیر کی انگلیاں اور پیشانی اور ناک، تو کل ہڈیاں کتنی ہوئیں؟ 7۔ تو ان کا زمین پہ ٹچ ہونا سجدے کے لیے ضروری ہے، بھلے ایک ہی دفعہ ٹچ ہو۔ بہت سے لوگ ایسا کرتے ہیں، جلدی میں سجدے میں جاتے ہیں، گھٹنا تو زمین پہ رکھنا ہی پڑے گا، دونوں گھٹنے رکھنا پڑے گا، دونوں ہاتھ ٹیکنا پڑے گا، 4 ہو گئے۔ پیشانی تو زمین پہ رکھنا ہی پڑے گا، لیکن ناک اٹھی رہ جاتی ہے، تو ناک کو بھی ایک دفعہ کم سے کم ٹچ کرنے زمین پہ، تب سجدہ ہوگا۔ اچھا، اس میں پاؤں جو ہے دونوں پاؤں کی جو انگلیاں ہیں یہ کچھ لوگ اٹھائے ہی رہ جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ اگر کسی نے ایک دم اٹھائے کر لیا تو وہ نہیں سجدہ ہوا ہے، 7 اعضاء پر سجدے ہوتے ہیں، اور کسی نے اگر ایسے زمین پہ ٹچ بھی کر دیا ایک بار سجدے کی حالت، ایک ہی بار ٹچ کر دیا پھر اٹھائے رہ گیا، تو ہو جائے گا سجدہ اس کا، لیکن اگر ایک بار بھی ٹیکا نہیں ہے تو پھر 5 اعضاء پر سجدے نہیں ہوتے ہیں، یا 4 اعضاء پر سجدے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ 7 ہڈیوں پر سجدہ ہوتا ہے، اور 7 ہڈیاں زمین پہ ٹچ ہونی چاہیے۔ اگر غلطی کسی سے ہوتی تھی تو اس کی اصلاح کر لیں۔ تو سجدہ یہ بھی رکن ہے، اور سجدہ 7 ہڈیوں پر کرنا ہے، ہر رکعت میں 2 2 دفعہ کرنا ہے۔
کتنے ارکان مل گئے ہم کو؟ 7. 7 ہڈیوں والا عمل، 7 ارکان. قیام ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قراءت سورہ فاتحہ ہے، اور رکوع سے اٹھنا، رکوع کے بعد اعتدال، یہ 6 ہوا. اور سجدہ کرنا، یہ 7. اب اس کے بعد 8واں اور 9واں کیا ہے؟ الرفع من السجود والجلوس بین السجدتین. رفع من السجود، سجدے سے سر اٹھانا، سجدے سے اٹھنا، اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہ 2 ارکان ہیں. دیکھو، سجدہ کرنا ایک ہوا، سجدے سے سر اٹھانا ایک ہوا، اور سجدے کے درمیان بیٹھنا ایک ہوا. تو یہ 3 ارکان یہ ہو گئے. رکوع کرنا ایک رکن، اور رکوع سے سر اٹھانا ایک رکن، اور رکوع کے بعد اچھے سے کھڑے ہو جانا، اعتدال، ایک رکن. تو وہ 3 ہوا. اور پھر 3 سجدے میں بھی ہے. سجدہ کرنا ایک، سجدے سے سر اٹھانا، اور سجدوں کے درمیان بیٹھنا 6. 6 ہوا یہ. اور قراءت سورہ فاتحہ، تکبیر تحریمہ، اور قیام، 6 3 9. اب اس کے بعد 10واں رکن ہے الطمانینہ فی جمیع الارکان. الطمانینہ فی جمیع الارکان، تمام ارکان میں اطمینان. جھٹپٹ والی نماز نہیں، جلد بازی والی نماز نہیں، اطمینان چاہیے سب میں، تمام ارکان میں. وہی السکون، اطمینان کا مطلب یہ ہے ایک دم پرسکون رہے آدمی، ہڑبڑاہٹ میں نہیں. وَتَكُونُ بِقَدْرِ الْقَوْلِ الْوَاجِبِ فِي كُلِّ رُكْنٍ. اور یہ تکون بقدر القول الواجب فی کل رکن، تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے ہر رکن میں واجبی قول کے بقدر. یعنی اتنے دیر تک آپ اتنے اطمینان سے سجدہ کیجئے کہ جس پر کہا جا سکے کہ یہ سجدہ ہے. رکوع ایسے اطمینان سے کیجئے کہ جس کو کہا جا سکے کہ یہ رکوع ہے. یہ نہیں کہ جھکا ہے اور فوراً اٹھا لیا ہے سر. تو وہی قدر قول الواجب ہے، بقدر الواجب، اتنے مقدار میں کرے کہ جسے سجدہ کہا جا سکے، جسے رکوع کہا جا سکے. لِأَمْرِهِ الْمُسِيءِ بِهَا فِي صَلَاتِهِ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسیء صلات سے تمام ارکان کے بارے میں اس کی ہدایت کی وجہ سے آپ نے ہدایت دی، ہاں، کہ کیسے رکوع کرنا ہے، کیسے سجدہ کرنا ہے، کیسے ارکان ادا کرنا ہے. وَلِأَمْرِهِ لَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِتَرْكِهِ الثَّمَانِينَ فِيهَا. اور آپ کے حکم دینے کی وجہ سے مسیح صلات کو نماز کے اعادے کا، کیونکہ اس نے اطمینان ہی تو چھوڑا تھا. مسیح صلات نے نماز ایسا نہیں کہ رکن نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، سب کیا تھا. رکوع کیا، اللہ قیام کیا، تکبیر تحریمہ کہا، سورہ فاتحہ پڑھا، رکوع میں گئے، سجدے میں گئے، سجدے سے سر اٹھایا، رکوع سے سر اٹھایا، تشہد کے لیے بیٹھے، تسلیم اور سلام پھیرا، سب کچھ کیا. لیکن آپ نے شمار نہیں کیا، اس لیے کہ طمانینہ نہیں، اطمینان اور سکون نہیں تھا. تو وہی کہہ رہے ہیں لِأَمْرِهِ لَهُ بِإِعَادَةِ الصَّلَاةِ لِتَرْكِهِ الطَّمَانِينَ فِيهَا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعادے کا حکم دیا، نماز دوبارہ پڑھنے کا حکم دیا اطمینان چھوڑنے ہی کی وجہ سے. اب کیا ہے اگلا 11واں رکن؟ التشہد الاخیر. تشہد اخیر، آخری تشہد. نماز میں 2 تشہد ہے، اگر 4 رکعت والی ہے یا 3 رکعت والی ہے. ایک بار بیٹھتے ہیں اور تحیات پڑھتے ہیں،
اور اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر جب سلام پھیرنا ہوتا ہے تب تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں. تو وہ تشہد اخیر، تشہد ایسے نہیں بولنا کہ تشہد جو ہے رکن ہے. دونوں تشہد میں سے ایک ہی تشہد رکن ہے، پہلا والا تشہد رکن نہیں ہے، وہ واجب ہے. تو اب یہاں معلوم یہ ہوا کہ اگر پہلا چھوٹ گیا تو سجدے سہو سے کام چل جائے گا، واجب چھوڑنے سے سجدے سہو ہے. لیکن اگر آخری تشہد چھوٹتا ہے تو سجدے سہو سے کام نہیں چلے گا. تو یہ فائدہ ہے ارکان سمجھنے کا. لقول ابن مسعود رضی اللہ عنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کی وجہ سے، ابن مسعود سے، تشہد اخیر رکن ہے. کیوں رکن ہے؟ ابن مسعود سے، نبی کے قول کی وجہ سے. کننا نقول قبل ان یفرض التشہد السلام علی اللہ من عبادی. اچھا، ابن مسعود کا قول ہے. کیا ہے قول؟ کننا نقول قبل ان یفرض التشہد، ہم لوگ کہتے تھے تشہد فرض ہونے سے پہلے، جب تشہد فرض نہیں تھی تب ہم کہتے تھے السلام علی اللہ من عبادی، سلام ہو اللہ تعالیٰ پر اس کے بندوں کی جانب سے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقولوا السلام علی اللہ، یہ مت کہا کرو کہ اللہ کو سلام ہو، لیکن کیا کہو؟ قولوا التحیات للہ، اللہ کے لیے تحیات ہو، اللہ کے لیے درود و سلام ہو. تو فدل قولہ، تو آپ کا یہ قول دلالت کرتا ہے، نہیں، فدل قولہ، تو ابن مسعود کا یہ قول دلالت کرتا ہے. کون سا قول؟ قبل ان یفرض علی انہ فرض. قبل ان یفرض کا مطلب یہ ہے کہ ابن مسعود کا یہ قول اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ فرض ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی. قبل ان یفرض کا مطلب یہ کہ فرض نہیں تھی تب ہم کہتے تھے، تو اب فرض ہو گئی تب ہم یہ کہنے لگے. ٹھیک ہے، اور فرض کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو اس کی حیثیت بہت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ صحابی کہتے ہیں فرض ہونے سے پہلے ہم لوگ کہتے تھے السلام علی اللہ، لیکن جب فرض ہوئی تب اللہ کے رسول نے ہم سے کہا کہ اب ایسا مت کہو، اب ایسا کہو التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یہ پوری تشہد ہے. تو تشہد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، اور تشہد اخیر یہ رکن ہے. 12واں رکن ہے الجلوس للتشہد. ہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، الجلوس للتشہد الاخیر. نماز سے پڑھ کے لانا. 12واں رکن ہے تشہد اخیر کے لیے بیٹھنا. لأنہ فعلہ وداوم علیہ، اس لیے کہ نبی نے اس کو کیا ہے اور اس پر مداومت برتی ہے، یعنی ہمیشہ کیا ہے. اور فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. 13واں رکن ہے التسلیم، سلام پھیرنا، سلام پڑھنا. کے اس قول کی وجہ سے وہ تحلیل ہوا تسلیم، اور اس کی حلت نماز سے نکلنا تسلیم سے ہوتا ہے، سلام پھیرنے سے ہوتا ہے. فیقول عن یمینہ، تو اپنے داہنے طرف کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور بائیں طرف بھی کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پورا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا، اس کے بعد 14واں رکن کیا ہے اور آخری؟ ترتیب الارکان علی ما تقدم بیانہ، تمام ارکان کی ترتیب جس کا بیان ہو چکا ہے، جس کا بیان گزر چکا ہے. جتنے ارکان ہیں ترتیب وار انہیں ادا کرنا ہے، ترتیب بھی نہیں بدلیں گے. لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلہ مرتبہ، اس لیے کہ نبی نے اس کام کو مرتب انداز میں کیا ہے. پہلے قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر دونوں سجدوں کے بیچ میں جلوس فرمایا، بیٹھے، تشہد پڑھا. تو جس ترتیب سے آپ نے کیا ہے اسی ترتیب سے کرنا، یہ
ضروری ہے، یہ رکن ہے۔ وقال، اور آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ وعلمها المسیء فی صلاته، اور نبی نے مسیء صلاۃ کو سکھایا بھی اپنے اس قول کے ذریعے، ثم آپ بولے فرمائے، تو ثم التی تدل علی الترتیب، ثم یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے۔ آپ نے کہا پہلے کھڑے ہو جاؤ، پھر فرمایا کہ تم سورہ فاتحہ پڑھو، پھر جب رکوع کی بات آئی تو کہا ثم ارکع ثم اسجد، یہ سب آپ نے ثم کہہ کے سکھایا ہے۔ تو اور ثم یہ ترتیب پر دلالت کرتا ہے، نبی نے ترتیب وار نماز پڑھی ہے، لہذا ترتیب کے ساتھ نماز پڑھنا ہی ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ 14 ارکان ہو گئے ہیں، اور ان ارکان کو اچھے سے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ اگر کوئی سوال کرے کہ نماز میں ارکان کیا کیا ہیں، کون سی چیزیں چھوٹنے پر دہرانا ہے نماز کو، تو ہم بتا سکیں۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد انشاءاللہ واجبات صلاۃ رہیں گے۔ شروط صلاۃ ہو گیا 9، اور ارکان صلاۃ پڑھ لیے 14۔ اب اگر کوئی اشکال ہو تو سوال کرو، ورنہ پھر بند کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔